नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा इस दिन मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। सुनन अबी दाऊद 1531। दुनिया में कहा जाता है कि सूडान के मुफ्ती आज़म ने जुमे का मुख्तसर तरीन खुतबा दिया था। वो खुतबा आज आपके सामने पेश करता हूँ। खुतबा क्या था? मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि एक भूखे शख्स को पेट भर कर खाना खिलाना 1000 मसाजिद तामीर कराने से बड़ी नेकी है, ज़्यादा बेहतर है। ये दुनिया का मुख्तसर तरीन जुमे का खुतबा था। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मेहरबानी करके सफ़ें दुरुस्त कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने इसलिए कहा कि आज 5 दिसंबर 2025 है और दिन बड़ा खूबसूरत है जुमे का। अगर कोई जुमे की हकीकत समझे तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि ये दिनों का सरदार है और ये गरीबों की ईद है। मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की कि अर्ज़ियाँ डाला करें, लंबी चौड़ी अर्ज़ियाँ डाला करें, दरख्वास्तें डाला करें और लाड किया करें और अल्लाह पाक से ज़िद किया करें कि वो आपकी अर्ज़ियाँ मंजूर करे। और ये भी आपको बताया कि दुआ किसी भी सूरत में वो रायगा नहीं जाती। दुआ कहीं ना कहीं पे लिख ली जाती है, महफूज कर ली जाती है, और जो दुआ आपके फ़ायदे के लिए होती है वक्त आने पर वो पूरी कर दी जाती है। ये मेरा जो है वो पर्सनल तजर्बा है और आप बार बार लाड करते रहें, अर्ज़ियाँ डालते रहें। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें थोड़ी सी हैं और एक वीलॉग आपके सामने पेश खिदमत है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी। लेकिन अगर इनका जायज़ा लिया जाए तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक़ में नहीं हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले आपने कंबल से हाथ निकालना है, रज़ाई से हाथ निकालना है, चाय के कप को नीचे रखना है और जो रात को नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन पर आपने और उस नोटिफिकेशन पर थू 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 ये आपने जो है वो कर देना है, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब। कल आपको पता चला होगा कि तकरीबन 9वीं मरतबा KPK के वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहुँचे, लेकिन हस्बे मामूल उनकी मुलाकात नहीं हुई। बल्कि आप वफाक की संजीदगी का अंदाज़ा इससे करें कि सुहेल आफरीदी को जो है वो मफरूर करार देने की और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कल शुरू कर दी गई है। और ये जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन। ये वो लानती जज है, नाम तो बड़ा प्यारा है, जिसने इमरान खान को झूठे केस में सज़ा दी थी। अब एक बार फिर उसी को चुना गया है और वज़ीर आला को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो कल से शुरू हो गई है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत KPK में अमन व अमान के लिए और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए कितनी संजीदा है। उसके बाद जो अगली ख़बर है वो ख़बर ये है, ये हुकूमत ने अदाद-ओ-शुमार जो है वो शो किए हैं। अदाद-ओ-शुमार ये हैं कि पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्ज़ों का हुजम है वो 76,900 अरब हो गया है। मैं आपसे कई दफ़ा जो है ना वो अर्ज़ कर चुका हूँ, बल्कि अब माशाल्लाह आप खुद सियाणे हैं, आपको पता चल गया होगा कि इन कर्ज़ों का क्या होता है, ये कर्ज़े कहाँ पे जाते हैं, ये किन के बैंक अकाउंट्स में जाते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि
ایک بندہ وہ کروڑوں روپے لگا کر اسمبلی میں آتا ہے، اربوں روپے لگا کر سینیٹر بنتا ہے، پھر کروڑوں روپیہ اور سفارشیں لگا کے وہ وزیر بنتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کون سی خدمت کرنی ہے؟ یعنی خالی وہ اپنے پیسے پورے کرنے پہ لگ جائے تو کتنے پیسے وہ خرچ کر کے آتا ہے؟ یعنی لوگ بار بار، چاہے وہ اسلامی دنیا ہو، چاہے وہ جو ہے نا دوسرے لیڈرز ہوں، تو وہ بار بار جو ہے وہ مثال دیتے ہیں خلافت راشدہ کی۔ آج میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، آج میں آپ کے سامنے اس کا نچوڑ رکھتا ہوں کہ وہ کیا تھا۔ خلافت راشدہ کے 30 یا 32 سال، اس میں ایسا کیا تھا جو آج تک یاد کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں تھا رول آف لا، قانون کے سامنے سارے برابر ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 2 تھا عدل، اور نمبر 3 تھا میرٹ۔ یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو آپ خلافت راشدہ کو کوزے میں بند کر سکتے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں پاکستان میں ہیں نہیں ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو 76,900 ارب روپے جو ہے وہ آپ کا تجاوز کر گیا ہے قرض۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ اگر اس پر 1% سود ہو، زیادہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ مہنگے قرضے ہیں، لیکن ہم 1% سود اگر اس پہ جو ہے نا وہ فرض کرتے ہیں، تو کوئی میرا جو ہے نا وہ محترم ویور جس کو میتھ بہت اچھا آتا ہے تو وہ نکال لے کہ 1% اس پر منتھلی کتنا سود بنے گا۔ قرضے وہیں پہ، سود ہم جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور بجٹ میں 6,500 ارب روپے رکھے گئے ہیں سود کی ادائیگی کے لیے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی اہم خبر ہے جس کو بین الاقوامی طور پہ بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ انڈیا پہنچ گئے ہیں۔ نریندر مودی نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جمہوری ریاست، اس کو کہتے ہیں آزاد ریاستیں، اس کو کہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی۔ حالانکہ اب جانتے ہیں کہ امریکہ کے انڈیا کے ساتھ معاملات پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں ٹیرف پہ، ان کا کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوا۔ لیکن انڈیا کے کسی آرمی چیف کو غیرت نہیں آئی کہ وہ جو ہے نا کرے، مذمت کرے کہ جی پوٹن کدھر آ گیا۔ کسی کو تختہ الٹنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان یہاں مشورہ کر کے گئے رشیا میں، پھر بعد میں کیا ہوا، اور کہا جی یوکرین جنگ جو ہے نا وہ شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے۔ اب جب پوٹن انڈیا پہنچے ہیں تو کیا یوکرین جنگ ختم ہو گئی ہے؟ کیا رشیا نے حملے بند کر دیے ہیں؟ جنگ تو اسی طرح جاری ہے۔ یہ ہوتی ہے خود مختار قومیں، اور یہ یہاں پہ اپنے مفادات نہیں ہوتے، ذاتی مفادات نہیں ہوتے، ایکسٹینشنیں نہیں ہوتی، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ ڈیول نیشنلٹیاں نہیں ہوتی۔ انڈیا کا جو آرمی چیف ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گمنام ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے ہی گمنام ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ میں روز آپ کے سامنے آتا ہوں، مجھے اس وقت جو کرنٹ آرمی چیف ہیں انڈیا کے، مجھے ان کا نام نہیں آتا۔ اسی طرح امریکہ کا بھی نہیں آتا، اسی طرح چین کا بھی نہیں آتا۔ تو بہرحال ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ پہنچے ہیں انڈیا میں، اور وہاں ان کے اہم مذاکرات ہوں گے جو ہے نا وہ نریندر مودی کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو کل پرسوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا خوبصورت موقع تھا زرداری کے پاس اور نواز شریف کے پاس کہ اگر وہ غیرت کھا جاتے، اگر وہ غیرت کی پوڑی کھاتے تو وہ عاصم منیر کو گھر بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار اور اپنی اولادوں کے مستقبل کو سامنے رکھا۔ میں نے کل پرسوں آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ یہ جو آرمی چیف ہیں یہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ پھدکتے ہیں، وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ جب وہ ایک پارٹی کے ساتھ بگاڑتے ہیں نا تو دوسری پارٹی تیار ہوتی ہے اس کی گود میں بیٹھنے کے لیے۔ مثلا جب باجوہ نے عمران خان سے بگاڑی تو پی ڈی ایم تیار بیٹھی تھی، وہ مولوی فضل الرحمان چوروں کی بارات کا صدر تھا،
وہ فوراً جا کر گیٹ نمبر 5 سے اندر داخل ہو گئے اور خدمات پیش کر دیں، اور آپ کے سامنے سارا کچھ۔ اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ اگر یہ 2 بندے سٹینڈ لے جاتے، اگر یہ 2 بندے غیرت کا مظاہرہ کرتے، ہمت کا مظاہرہ کرتے، تو عاصم منیر کے پاس آپشن نہیں تھا۔ ابھی 2 دن پہلے جب عمران خان سے ان کی بہن کی ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان نے اندر سے کیا بیان داغا ہے، سب نے آپ نے سنا۔ عمران خان جو ہے نا وہ پلو نہیں پکڑا رہا تھا، عمران خان کمپرومائز نہیں کر رہا تھا، تو بہترین موقع تھا ان کے پاس اپنی ساکھ بحال کرنے کا، کچھ عوام میں جو بچے کھچے ووٹ ہیں ان کو گیدر کرنے کا، لیکن انہوں نے وقتی فائدہ دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جب بھی یہ ملتے ہیں، جب بھی یہ میٹنگز کرتے ہیں، جب بھی یہ پلان کرتے ہیں، اس میں نہ پاکستان ہوتا ہے نہ پاکستان کی عوام ہوتی ہے، اس میں ہوتے ہیں ذاتی فائدے، ذاتی مفادات، مجھے کیا ملے گا، وہی انہوں نے کیا۔ اور اپنے جو آخری سال تھے ضلالت کا، یعنی انہوں نے انتخاب کیا۔ خیر، جب سے پیپلز پارٹی پہ کسی دور میں تھی زرداری مافیا کا قبضہ ہوا ہے، تو وہ آپ کے سامنے، ادھر نون لیگ کے اوپر جب وہ نواز شریف کی کڑی کا قبضہ ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے، انہوں نے بہترین موقع ضائع کر دیا ہے اور اپنے اوپر فار ایور جو ہے وہ ضلالت کا ٹھپا لگوا لیا ہے کہ انہوں نے پہلے اچھی سیاست کی یا بری سیاست کی، لیکن یہ ان کے پاس شاندار موقع تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں پاکستانی عوام کے کیا جذبات ہیں، جنرل عاصم منیر کی پالیسیوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے 3 سال میں، اور جنرل عاصم منیر نے 3 سال میں سوائے ذاتی انتقام کے اور کیا کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عاصم منیر نے کیا کیا ہے، تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے طاقتور نشہ ہے نا، وہ ہیروئن نہیں ہے، وہ افیون نہیں ہے، وہ آئس نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے جو طاقتور نشہ ہے وہ آرمی چیف ہے، بس آرمی چیف بننے کی دیر ہے۔ اس کے بعد وہ جائز ناجائز، کیونکہ ان کے پاس 7 لاکھ کا جتھا ہے، فوج کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کیا کر رہا ہے، فوج تو بیچاری کبھی کوئی سرحد پہ ہے، کبھی کوئی کہاں پہ شہید ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ بیٹھ کے ساری گوٹیاں جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ عوامی جذبات کا جو ہے وہ ساتھ دیتے اور نیا آرمی چیف مقرر کرتے۔ ابھی بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو وہ کافی متنازع ہے۔ پہلے جگت ماری گئی، جیو پہ جعلی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن چلوایا گیا، پھر معذرت کی گئی، پھر جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس پہ تاریخ نہیں تھی، پھر اگلا تماشا یہ کہ جو ہے نا وہ یہ 7-8 دن کا کیا ہوگا، یہ بالکل وہی ہوا ہے جو پہلی اپوائنٹمنٹ میں ہوا تھا۔ پہلی اپوائنٹمنٹ پہ بھی عاصم منیر ریٹائر تھے، 3 دن بعد ان کو چیف بنا دیا گیا۔ اب یہ 7 دن، یہ تقریباً 28 نومبر سے لے کر 4 دسمبر تک کچھ بھی نہیں ہے درمیان میں، وہ سرکاری کاغذوں میں ریٹائر ہیں، اور 4 دسمبر سے ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا گیا۔ بہرحال یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان نے کیا فیصلہ کیا اپنے کیریئر کے لیے، اور جو ہے وہ شریفوں نے اور زرداریوں نے ضلالت کا انتخاب کیا۔ کل پہلا رزلٹ کیا آیا، یعنی نوٹیفیکیشن ہوا تو پہلا رزلٹ کیا آیا؟ پہلا رزلٹ آیا کہ 2 جو ہے نا وہ وفاقی وزراء آتے ہیں بدماشوں کی طرح، جیرے بلیڈ کی طرح، اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، عمران 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 اور عمران۔ اس پہ وہ پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ اب عمران خان سے کوئی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جائے گی، اور عمران خان جو ہے وہ بالکل شاہانہ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جمعے کی نسبت سے دعا ہے کہ اللہ پاک تم سب لوگوں کو، یعنی یہ جو کل بکواس کر رہے تھے، ایسی شاہانہ زندگی جو ہے وہ نصیب کرے۔ عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا، شریف آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، یقین کریں، ورنہ وہ تم لوگوں کے ساتھ جو کرتا نا یا اسے کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا۔ بہرحال انہوں نے دھمکیاں دی، اس پہ رد عمل آیا ہے۔ یہ رد عمل بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ان کی جو 2 بدماشوں نے پریس کانفرنس کی، تارڑین نے، ان کے جد امجد کو آپ جانتے ہوں گے، جو ہے نا وہ
فوت ہو گئے ہیں۔ رفیق تارڑ، اس بندے نے بریف کیس لے جا کر سپریم کورٹ خریدی تھی، سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کروائی تھی اور سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا، وہ ان کا جد امجد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کا رد عمل بڑا امپورٹنٹ ہے اس پریس کانفرنس پہ۔ وفاقی وزراء کی حقائق سے آری پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ کی آج کی پریس کانفرنس مکمل طور پر جھوٹ، گھبراہٹ اور سیاسی انتقام کا ملغوبہ تھی۔ حکومت اپنی ناکامی، معاشی تباہی اور عوام دشمن پالیسیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی بہنوں پر مسلسل بہتان تراشی کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو قید کر کے پریس کانفرنسوں کے ذریعے سچ بدلا نہیں جا سکتا۔ قوم بخوبی جانتی ہے کہ انتقامی کارروائیاں کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں۔ تارڑ صاحب بار بار جیل سہولیات کا ڈرامہ رچا کر جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کو تو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ وکلاء اور سیاسی رفقا سے ملاقاتیں طویل عرصے سے بند ہیں اور 2 دسمبر کو 1 مہینے بعد صرف 20 منٹ کی ملاقات ڈاکٹر عظمیٰ خانم سے کروائی گئی۔ ورزش کے لیے سائیکل کو غیر معمولی سہولیات کہنا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اگر حکومت کے پاس کسی شاہانہ سہولت کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے، ورنہ روزانہ کی چیخ و پکار کسی حقائق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کے خلاف الزام تراشی حکومت کی اخلاقی پستی اور شدید بوکھلاہٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کیا جائے، ورنہ روزانہ نئی کہانیاں بنا کر پریس کانفرنس کرنا حکومت کی کمزوری کا کھلا اعتراف ہے۔ اسی طرح یہ دعویٰ کہ جیل سے ملک دشمن بیانیہ چلایا جا رہا ہے، دراصل حکومت کی اپنی ناکامیوں، بڑھتی مہنگائی اور عوامی ناپسندیدگی سے خوف زدہ ذہنیت کی علامت ہے۔ پاکستانی عوام اپنی سیاسی رائے دینے کا آئینی حق رکھتے ہیں۔ یہ حق کوئی حکومت ان سے چھین نہیں سکتی۔ حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود عالمی حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی اور سیاسی بنیادوں پر قرار دیا ہے، جبکہ کامن ویلتھ سمیت متعدد عالمی ادارے 2024 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے چکے ہیں۔ یہ وہ شواہد ہیں جو حکومتی بیانیے کو روز اول سے رد کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ حکومت کی اپنی دھاندلی، ناکامی اور گھبراہٹ ہے۔ حکومت جتنے مرضی جھوٹے مقدمے بنا لے، جتنی چاہے کردار کشی کر لے، عوام کے دلوں میں عمران خان صاحب کی محبت اور اعتماد ختم نہیں کر سکتی۔ پورے پاکستان کی عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی آئینی حقوق، عوامی مینڈیٹ اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر پوری قوت سے کھڑی رہے گی۔ یہ تھا جی رد عمل۔ کل جو 2 بدماش آئے ہوئے تھے، ایک داڑھی والا اور ایک کلین شیو، کہ اب کسی کی جو ہے وہ ملاقات نہیں کرائی جائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ایکسٹینشن کے یا جو سی ڈی ایف کی شرائط ہیں، تو اس شرائط میں عمران خان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اب عمران خان کا کیا سودا ہوا ہے، یہ پریس کانفرنس سے کچھ آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جاتی عمرہ کی خواہش تھی کہ عمران خان کی رکاوٹ کو ہمارے جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جائے، اور یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کافی حد تک اس کی ترجمانی کر رہی تھی جب ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کے علاوہ کل جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب وہ کچھ دیر کے لیے ڈاکیہ بن گئے۔ ڈاکیہ اس طرح بنے کہ وہ بذات خود جو ہے وہ پہلے وزیر اعظم ہاؤس گئے تقریباً 1:45 پر، وہاں پہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی دھمکیاں شمکیاں دے کے
اور نوٹیفیکیشن سائن کرایا۔ اس کے بعد وہ بھاگے بھاگے پہنچے ایوان صدر، میرا خیال ہے ان کے ہاتھ میں تھا نوٹیفیکیشن، وہ خود ہی یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ ایوان صدر پہنچ گئے، ایوان صدر انہوں نے وہاں سے بھی سائن کرائے جس پہ تاریخ نہیں ڈالی گئی، پھر بعد میں پتہ چلا اور میرا خیال ہے رات کو اس پہ تاریخ ڈلوائی گئی۔ وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا ایوان صدر میں؟ ایوان صدر میں اب صابر شاکر کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کس کی شرارت تھی، وہاں پہ پہلے سینئر صحافی موجود تھے جن کو دیکھ کر آرمی چیف چونک گئے۔ ان کے ساتھ انہوں نے گپ شپ کی اور گپ شپ میں کیا کہا کہ آج سے پاکستان جو ہے وہ اڑان بھرے گا، آج سے پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب موصوف آرمی چیف بنے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 1 سال میں ملک کی معیشت ٹیک آف کر جائے گی۔ بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ 45% پاکستانی وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ان 3 سالوں میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 21 سال کا بے روزگاری کا جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 80 لاکھ نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً لاکھوں پاکستانی وہ پاکستان چھوڑ گئے کہ پاکستان کو جہنم بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 50 سال کی جو ہے کم ترین جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری آئی، یہاں پہ کوئی ایک پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ عدلیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ جس کو یعنی سالوں لگے تھے ایک ادارہ بنانے پہ، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور اپنی مرضی کے ٹاؤٹ اور اپنی مرضی کے کرائے کے ٹٹو برتھی کیے گئے۔ یہ 3 سال تھے، یہ پاکستان کی اڑان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 52 سال سے ایک ادارہ قائم تھا جو ساری فوجوں کے درمیان کوارڈینیشن کا کام کرتا تھا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ وہ ختم کر دیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2.5 کروڑ جو پاکستانی بچہ ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان 3 سالوں میں کسان برباد ہو گیا۔ کسان سے جو ہے وہ 2200 کے حساب سے گندم خریدی گئی، اب وہ مارکیٹ میں 3500، 4000 اور 5 جو ہے نا وہ 1000 کی مل رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان 3 سالوں میں IMF نے کہا کہ 5300 ارب کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، لوگ پیسے کھا گئے ہیں اور کہاں پہ گئے ہیں یہ ان 3 سالوں میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خود آرمی چیف صاحب نے سیکیورٹی ورکشاپ میں کہا کہ سیاسی جماعتیں 2 جو ہے نا لوگوں کی غلام ہیں، ایک نواز شریف اور ایک زرداری۔ پھر انہوں نے وہاں پہ فرمایا کہ اب میں PhD لوں گا، ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ حکومت لوں گا اور وہ پاکستان کو آسمان تک پہنچا دیں گے، کیونکہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے۔ محمد علی جناح نے یہ ملک بنا کے دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو تجربہ گاہ بنا دیا ہے کہ اپنی مرضی سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کوئی کام یاد ہے جو ایوب خان نے 11 سال میں کیا ہو؟ آپ کو کوئی کام یاد ہے جو ہے نا یایا نے؟ ہاں مشرقی پاکستان یاد ہے ہمیں یایا کا۔ پھر اس کے بعد ضیاء علیہ السلام آپ کو یاد ہوگا، کدھر گیا وہ اسلام؟ کدھر گئی وہ صلاۃ کمیٹیاں، مسجدوں میں حاضریاں؟ کدھر گئی وہ سائیکل پہ سفر؟ اس کے بعد آ جائیں میرا جسم میری مرضی، مشرف صاحب آ گئے، بندے بیچنے شروع کر دیے جو ہے نا وہ امریکہ کو۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فی بندہ $5000 لیے، جس ملک کا آرمی چیف اور صدر بندے بیچ رہا ہو اس سے آپ کیا جو ہے نا وہ توقع کرتے ہیں؟ تو پہلے ان فوجیوں نے کیا تیر مارا، ان جرنیلوں نے کیا تیر مارا؟ ہاں ان کے ذہن میں یہ خناس ہے، ان کے ذہن میں یہ کینسر ہے، ٹیومر ہے کہ جی ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ہم چوزن پرسن ہیں۔ جو آرمی چیف بنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جس طرح جو ہے نا وہ مختلف امتوں کے لیے وہ اللہ نے انبیاء بھیجے، اسی طرح مجھے آرمی چیف بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں نے اپنی ڈیوٹی کرنے کے علاوہ دنیا کے سارے کام کرنے ہیں۔ میں نے پاکستان ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے ہیں، پاکستان کا خزانہ بھرنا ہے، پاکستان کو آسمان پر لے کے جانا ہے۔ پھر یہ سارا تلی ولی کر کے خود نکل جاتے ہیں۔ کہاں ہے ایوب؟ کہاں ہے یایا؟ کہاں ہے
جو ہے نا وہ ضیاء، کہاں ہے مشرف، کہاں ہے باجوہ جس نے وہ دہشت گردوں کو آ کر بسایا، کہاں ہے جو ہے نا وہ فیض امید ٹاپ سٹی، کہاں ہے وہ کسائی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے گا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے سامنے ہے جی کس طرح جو ہے نا وہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ ہاں یہ ترقی کر رہے ہیں، یعنی خود عاصم منیر نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا، خود عاصم منیر نے عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا، خود عاصم منیر نے عاصم منیر کو سی ڈی ایف بنا دیا، اب خود عاصم منیر کو سی ڈی ایف سے صدر بنا دے گا، اب خود عاصم منیر کو حکم کرے گا کہ صوبے بنا دو، اب خود عاصم منیر کو حکم کرے گا کہ یہ کر دو۔ باقی تو وہ بیٹھے ہیں، وہ ذلیل جو اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں، ٹانگیں ان کی قبروں میں ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو فٹ کرانا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا نا ابھی تم لوگ ان کی غلامی کر رہے ہو، پھر ان کی اولادوں کی غلامی کرو گے۔ بہرحال باقاعدہ طور پہ 2031 تک پاکستان میں مارشل لا جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کو جو بھی نام دیں، آپ اس کو جمہوریت کا نام دیں۔ حسن نثار صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم اتنے بدقسمت ہیں، ہمیں جمہوریت تو 2 نمبر ملی ہے، جمہوریت ہمیں آمریت بھی 2 نمبر ملی ہے۔ یعنی یہ تو ہوتا نا کوئی آمر آتا اور محمد بن سلیمان کی طرح ساری مافیاز کو ایک ہوٹل میں بند کرتا، ان کے اے سی اور پنکھے بند کرتا یا ان کے ہیٹر بند کرتا اور چیک لے کر ان کو باہر نکالتا، یہ تو ایسا آمر آتا، وہ عوام بھی خوش ہوتی۔ یعنی آپ تو فیلڈ مارشل فرعون بن گئے نا، آئینی فرعون، یعنی آئینی فرعون بن گئے ہیں۔ فرعون بیچارے کے پاس تو آئین نہیں تھا، یہ تو اب آئینی فرعون بن گئے ہیں۔ تو اب یہ سب کو بند کریں، لیکن ان کو بند کریں تو اپنے کاروبار، اپنے کھانچے، کیونکہ وہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی وہ تقریباً جو ہے نا 70% چھاپی گئی، 30% چھپا لی گئی، اس میں فوجی کاروبار تھا سارا کہ فوجی کتنا کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی پہ نا مشکل حالات آئیں گے۔ مجھے یاد آ رہی تھی منا بھائی MBBS، وہاں پہ سنجے دت اور سرکٹ جیل میں ہوتے ہیں، تو ایس ایچ او ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو سرکٹ سنجے دت کو کہتا ہے کہ جی بھائی اس کو ٹھوک نہ دیں، یعنی ایس ایچ او کو اس کو مارے نا، پہلے ہی اندر ہیں اور کتنے اندر جائیں گے، یہ سرکٹ کہتا ہے۔ باقی وہ پہلے ہی بند تھے، کیا کر لیں گے یہ پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے 3 سالوں میں کیا کیا ہے، کیا کر لیں گے عمران خان کا، پہلے کیا کیا عمران خان کے ساتھ، یا صحافیوں کے ساتھ اور کیا کریں گے۔ یعنی اس سے زیادہ ہاں اگر قتل عام کرنا ہے تو وہ میں پہلے تجویز دے چکا ہوں، F-16 کے ذریعے بمباری کروائیں پی ٹی آئی پہ، ایک چھوٹا سا منا سا ایٹم بم جو ہے نا وہ گرا دیں 80% لوگوں پہ، تاکہ صرف شریف بچ جائیں، زرداری بچ جائیں اور MQM والے بچ جائیں اور اس پہ آپ حکومت کریں۔ تو بہرحال جی باضابطہ طور پہ ساری قوم کو مبارک ہو، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ گھبرانا نہیں ہے، یہ اٹ از دی بگننگ آف اینڈ، یہ اختتام کا آغاز ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے، اس فکرے کو یاد رکھنا ہے، ویڈیو سنبھال کے رکھنی ہے کہ یہ اختتام کا آغاز ہے، کیونکہ جہاں تک جانا تھا وہاں تک جایا جا چکا ہے، جتنا ظلم کرنا تھا کیا جا چکا ہے، جتنی زیادتی کرنی تھی کی جا چکی ہے، اب اس سے اوپر نہیں، اب اوپر والا جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا، اب وہ خود جو ہے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ پہلے کیا ہوا جو اب اور کتنا برا ہوگا، کتنا برا ہوگا عمران خان کے ساتھ، اور کتنا برا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور کتنا برا ہوگا۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، ایک بات کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا،
اور تیسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر گناہ خدا نخواستہ کر ڈالنا، لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ واللہ خیر الماکرین ایک منصوبہ کل وزیر اعظم ہاؤس میں بنا، ایوان صدر میں بنا، ایک منصوبہ وہ اوپر تیار ہو رہا ہوگا اور وہ انشاءاللہ جلدی پاکستانیوں کی سنے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔